हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुकूमत की है 64 लाख मुरब्बा मील पर। इतनी ज्यादा फतवाहात हजरत अमीर मुआविया के दौर खिलाफत में है कि आप सोच नहीं सकते हो। 64 लाख मुरब्बा मील पर हजरत अमीर मुआविया ने हुकूमत की है। हजरत अमीर मुआविया आखिरी आपके जो साल थे उनमें आप फिक्रमंद थे कि कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि जिसकी वजह से इख्तलाफ न बने और ये हुकूमत के मामला चलते रहे, क्योंकि इस्लाम दिन ब दिन बढ़ रहा था। इसलिए लोगों ने ये नाम लिया कि आप अपने बाद अपना खलीफा अपने बेटे यजीद को मुकर्रर फरमाएं, उसको अपना नायब बनाइए, उसको अपना खलीफा बना लीजिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, अभी देखेंगे कि लोगों की राय क्या है या लोग क्या चाहते हैं। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंदर खाते कुछ खुशामद लोगों ने ऐसी प्लानिंग की कि शाम के लोग यजीद के हाथ पे बैठ कर चुके थे, इराक के लोग यजीद के हाथ पर बैठ कर चुके थे, बसरा वाले यजीद के हाथ पे बैठ कर चुके थे, खुद कूफा वाले बैठ कर चुके थे। ये चार बड़े शहर यजीद के हाथ पर हजरत अमीर मुआविया की हयात में ही बैठ कर चुके थे। जब हजरत अमीर मुआविया को पता चला कि ये तो बैत का सिलसिला चल रहा है, शाम वाले, इराक वाले, बसरा वाले, कूफा वाले लाखों लोगों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली है। अब मसला बाकी था हिजाज का, मसला था मक्के का, मसला था मदीने का कि हिजाज वालों की राय क्या है। क्या हिजाज वाले भी इसको चाहते हैं या हिजाज वाले नहीं चाहते। मक्का और मदीना के हालात का जायजा लेने के लिए सन 51 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया खुद मुल्क शाम से मदीना आए हैं, खुद देखने के लिए आए कि हालात क्या हैं, आया ये लोग भी यजीद को चाहते हैं या नहीं चाहते। जब आप मदीना पाक में आए, आपने वहां के हालात देखे। उस वक्त मदीना पाक में 5 बड़े अफराद, 5 बड़े सहाबा थे जिनके बगैर मक्का और मदीना में यजीद की बैत मुकम्मल हो ही नहीं सकती थी। इसलिए हजरत अमीर मुआविया ने उन 5 लोगों को बुलाया, जिनमें हजरत इमाम हुसैन है, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास है, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर है। ये 5 बड़े अफराद उस वक्त मदीना पाक में थे। हजरत अमीर मुआविया ने इन 5 को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया कि आप हजरात के बगैर यजीद की बैत मुकम्मल नहीं हो सकती। आप बताइए यजीद के बारे में आपकी क्या राय है। हजरत इमाम हुसैन ने दबे अल्फाज में नहीं, दबी आवाज में नहीं, अलल ऐलान कहा कि आपके बेटे यजीद की खिलाफत को मानने को हम तैयार नहीं है। हम इस खिलाफत को हरगिज़ नहीं मान सकते, हम इसकी खुली मुखालफत करेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खुद राय ली। आप बताइए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से राय ली, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर से राय ली, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से राय ली, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर से राय ली। इन 5 हजरात ने साफ इनकार कर दिया, फरमाने लगे हजरत आपका अदब
یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. اگرچہ اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹا سا بیان کافی نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا بیان ہو تب بندے کو سمجھ آتی کربلا ہے کیا. ہم تو صرف بیچ میں سے چند باتیں سنتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے کیا ہے، آیا اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا درمیان کیا ہے، اس کا اختتام کیا ہے، یہ کس طرح ہوا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے صحابی رسول. کون ہے بھائی؟ بولو بھائی کون ہے؟ صحابی رسول. اور ہر صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے. حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. میں نے بہت ساری کتابیں کربلا پر پڑھی ہیں اور میں رٹی رٹائی باتیں کرنے والا نہیں ہوں. میں ابتدا سے اختتام تک ہر چیز دیکھتا ہوں اور مختلف کتابیں دیکھتا ہوں کہ کس میں کیا کیا ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ نے ان 5 حضرات سے بات کی اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے جتنی کتابیں پڑھی حضرت امیر معاویہ نے انتہائی ادب و احترام سے حضرات سے بات کی ہے. کسی سے بھی سختی سے بات نہیں کی. حضرت امام حسین کا انتہائی ادب احترام کیا. حالانکہ وہ مخالفت کر رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے، مخالفت کے باوجود حضرت امیر معاویہ ناراض نہیں ہوئے. ان کا ادب بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں. اسی مسئلے کے حل کے لیے پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس آئے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ جی ان 5 حضرات نے مخالفت کر دی تھی تو حضرت امیر معاویہ بھی انکار کر دیتے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، شام والے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، عراق والے بیعت کر چکے تھے، بصرہ والے کر چکے تھے، کوفہ والے کر چکے تھے. بہت بڑی جماعت حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھی. اس لیے حضرت امیر معاویہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یزید اب خلافت پہ نہیں آتا تو اتنے سارے لوگ جو بیعت کر چکے ہیں ان میں اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑے معاملات مزید خراب ہوں گے. اس لیے سارے مسئلے کو سلجھانے کے لیے خود مدینہ پاک تشریف لائے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھی مان لو، خود مدینہ پاک آئے ہیں. پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ فرمایا اماں جان اب آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے. سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنے لگے اماں جان بڑا پریشان ہوں. شام والوں نے بیعت کر لی، عراق والوں نے بیعت کر لی، کوفہ والوں نے بیعت کر لی، بصرہ والوں نے بیعت کر لی. صرف حجاز کا مسئلہ ہے، مکے والوں کا مسئلہ ہے، مدینے والوں کا مسئلہ ہے. فرمانے لگے اماں جان یہ 5 حضرات مخالفت کر رہے ہیں. امام حسین ماننے کو تیار نہیں، عبداللہ بن زبیر ماننے کو تیار نہیں، عبداللہ بن عباس یزید کو ماننے کو تیار کوئی نہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر اور یزید کو ماننے کو تیار کوئی نہیں، عبداللہ بن عباس وہ ماننے کو تیار کوئی نہیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اے معاویہ مجھے نہیں پتا انتظام امور کیا ہے، خلافت کے معاملات کیا ہے. فرمایا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. ہاں میں اتنا کہوں گی، فرمایا ان حضرات کا ادب کرتے رہنا، ان کا احترام کرتے رہنا، ان پہ زبردستی نہیں کرنی، زور زبردستی کے ساتھ انہیں خلافت یا یزید کی بیعت کے لیے ہرگز مجبور نہ کرنا. فرمایا معاویہ تو جانتا ہے ایک طرف رسول اللہ کا نواسہ کھڑا ہوا ہے، امام حسین کھڑے ہوئے. فرمایا ہرگز زبردستی نہ کرنا. حضرت امیر معاویہ نے امی عائشہ سے بیٹھ کے وعدہ کیا. فرمایا اماں جان آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں ان 5 حضرات کا پہلے بھی ادب کرتا تھا، ساری زندگی ادب و احترام کرتا رہوں گا. پہلے بھی ادب کرتا تھا، آج بھی کروں گا. ٹھیک ہے یہ حضرات نہیں مانتے کوئی بات نہیں ہے، واپس چلے گئے مسئلہ حل نہیں ہوا. شام چلے گئے،
اللہ کی قدرت کے وقت زیادہ نہیں ملا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. حضرت امیر معاویہ شدید بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو آخری ایام میں آپ نے خود اپنے بیٹے یزید کو بلایا کر فرمایا کہ یزید دیکھ حجاز والے تجھے نہیں مانیں گے. حضرت امیر معاویہ نے خود کہا کہ تجھے حجاز والے، میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں، اب ہر بات کی تشریح کروں گا تو وقت بہت زیادہ چاہیے. حجاز سے مراد مکہ، مدینہ اور آس پاس کے علاقے. کہا کہ حجاز والے تجھے نہیں مانیں گے کیونکہ اہل حجاز کی نظریں امام حسین پر ہے، وہ تجھے نہیں مانیں گے. کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، کسی کو دلیل چاہیے، میں کتاب دکھانے کا پابند ہو. حضرت امیر معاویہ کی آخری وصیت یہ تھی، فرمایا کہ یزید امام حسین سے کبھی بھی نہ ٹکرانا، اگر مقابلہ ہو تو اہل بیت کا ادب و احترام مکمل کرنا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کا سبق ہے، یہ تو ظالم کو خود نکلا تھا. اور اگلی بات سنیے، حضرت امیر معاویہ کے وقت میں یزید کا ظلم ظاہر نہیں تھا، اس کا فسق ظاہر نہیں تھا، اس کی شرارتیں ظاہر نہیں تھی، اس کے اندر کا کفر ظاہر نہیں تھا. وہ تو اپنے آپ کو اچھا بن کے دکھاتا تھا، نیک بن کے دکھاتا تھا. اس لیے حضرت امیر معاویہ یہ سمجھے کہ شاید یہ سنبھال لے گا، لیکن اس کے اندر کی جو شیطانیت تھی اس وقت وہ باہر نکلی جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے اور وہ منصب خلافت پہ آیا. فوراً اس کے اندر کا جو شیطان تھا وہ باہر نکل گیا. ظلم، اس کے شیطان کیا تھا؟ ظلم، تشدد، ناانصافی، حق کو مارنا، اعمال کو چھوڑنا، یہ اس ظالم کے اندر موجود چیزیں تھی یزید کے اندر. اب میں اس پہ ایک اور بات آپ حضرات کو کہہ سکتا ہوں. بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، میں آپ سے یہ کہوں گا یزید کل بھی اہل بیت کا دشمن تھا، آج بھی ہے. یزید پر کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، ہر ایمان والے کی لعنت ہے. میں صرف اپنی نہیں کہہ رہا، ہر کائنات کی، ہر چیز کی یزید پر لعنت بے شمار ہے. لیکن امیر معاویہ صحابی رسول ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان پر نہ ہم تان کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. اور امیر معاویہ کا ہم ادب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے. باقی مسئلہ ان کے بیٹے کا ہے تو وہ لعنتی ہے. میں منبر پہ بیٹھ کے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. مجھے پچھلے سال بھی مجھے ایک بندے نے کہا جی آپ یوں منبر پہ بیٹھ کے لعنتیں کرتے ہو. میں نے کہا یزید پہ لعنت کرنا میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن میرے ایمان کا حصہ ہے کہ یزید اور جتنے لوگ بھی آل رسول کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے اس وقت سے لے کر قیامت تک لعنت ہے، ان کی قبروں میں عذاب ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پڑے ہوں گے انشاءاللہ، جنہوں نے آل رسول کا احترام نہیں کیا، آل رسول کا ادب نہیں کیا. بہرحال حضرت امیر معاویہ ان حالات میں چلے گئے. حضرت امیر معاویہ پر کبھی بات نہیں کرنی. میں بار بار کہہ رہا ہوں صحابی رسول ہے. اگر زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن سے ایک مسئلے کو صحیح سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہیں تھا. رائے میں اختلاف تو ہو سکتا ہے نا بھائی. ہم بھی بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں صحیح ہوگا لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے غلط ہو گیا. بھئی نہیں ہوتا، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا نعوذ باللہ ان کی صحابیت میں شک کرنا یا ان کے ایمان پہ شک کرنا، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت جانتے ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو امیر معاویہ پر بھونکتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. وہ تو اس کو کتا کہتے تھے کہ وہ جہنمی کتا ہے. اور خود حضرت عمر بن عبدالعزیز سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا یا کسی اور سے پوچھا گیا، فرمایا امیر معاویہ کے گھوڑے کی خاک ہماری شان اور عزت سے امیر معاویہ کے گھوڑے کی خاک زیادہ اعلیٰ ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ کے بعد خلافت پر آ گیا
منصب خلافت پر آیا یہ ظالم جابر شیطان یزید بیٹھ گیا. جیسے یہ منصب خلافت پر آیا اس نے فوراً ان حضرات کو، میں نے 5 کا نام بار بار لے رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ان 5 کو یاد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. 5 تھے جو بار بار مخالفت کر رہے تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے. لیکن یزید کی خلافت سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے. پیچھے رہ گئے یہ 4 حضرات. یزید نے والی مدینہ، اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، یعنی ابو سفیان کا پوتا اس وقت مدینہ کا گورنر تھا. اب اگلی بات سمجھیے، یزید نے خط لکھا اور خط میں کہا کہ امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں، ان 4 حضرات کو میری بیعت کے لیے مجبور کرو، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا قصہ ہی ختم کر دو. وہ خط فوراً مدینے میں آیا. بات سمجھیے، میں جلدی آگے جا رہا ہوں. وہ خط مدینے میں آیا، والی مدینہ کو ملا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط ملا. اس نے وہ خط پڑھا کہ امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں اور یزید چاہتا ہے کہ میں ان 4 حضرات کو مجبور کروں. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان 4 حضرات کو کیسے بلاؤں، ان سے بات کیسے کروں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب یہ حضرات امیر معاویہ کے سامنے نہیں مانے تو میری کیا حیثیت ہے کہ مان جائیں گے. تمہید یاد ہے نا میری کہ حضرت امیر معاویہ نے بھی بات کی تھی، انہوں نے صاف انکار کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ادب اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ ہم یزید کو خلیفہ مانے. وہ جانتا تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ نہیں بنا سکے تو میری کیا حیثیت ہے، مجھے تو وہ کیا سنیں گے. اس لیے اس نے مشاورت کرنے کے لیے اپنے سے پہلا جو گورنر تھا مروان بن حکم اس کو بلایا. کہنے لگا یار مجھ سے زیادہ معاملات کو تو جانتا ہے، مجھ سے پہلا گورنر تو ہے، اب یہ بتا کہ میں اس معاملے کو کیسے حل کروں. پیچھے سے دباؤ ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ 4 ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ مروان بڑا ظالم تھا، بڑا شیطان آدمی تھا جو سابقہ گورنر تھا. اس نے کہا کہ 4 کو بلاؤ اور کمرے میں بند کرو، اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو بند کمرے میں ہی کام ختم کر دو. ولید بن عتبہ نے ایک قاصد بھیجا ان 4 حضرات کو بلانے کے لیے کہ ان کو بلا کر لاؤ. وہ ولید بن عتبہ کا قاصد مسجد نبوی میں آیا. میری طرف توجہ کرے، دھیان کرے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آج تک آپ نے شاید کربلا کو نہیں سمجھا، آج تک شاید اس کے پس منظر پہ آج تک نظر نہیں ڈالی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے ولید بن عتبہ کا قاصدین حضرات کے پاس آ گیا. انہوں نے گورنر کا پیغام دیا، کہنے لگا حضرت امام حسین کو کہا آپ کو گورنر بلا رہا ہے، عبداللہ بن زبیر کو کہا آپ کو مدینہ کا گورنر بلا رہا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا تم چلے جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں. وہ بلانے والا چلا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین سے فرمانے لگے، فرمایا حسین یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے. لگتا ہے کوئی اہم مسئلہ ہے، لگتا ہے کوئی ضروری معاملہ ہے جو امیر نے ہمیں یاد کر لیا، امیر نے ہمیں بلا لیا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین کی عقل و ذہانت اس قدر تھی، فوراً معاملے کو سمجھ گئے. فرمانے لگے اے عبداللہ میں سمجھ گیا ہوں کس لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے آپ کیا سمجھے ہیں، آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا حالانکہ ابھی بتایا کوئی نہیں، ابھی حالات سے خبر نہیں دی. فرمانے لگے مجھے لگتا ہے امیر معاویہ
لوگوں میں خدا کی قسم سمجھ گئے وہی بیٹھے بیٹھے، حالانکہ کسی نے نہیں بتایا۔ اور مدینہ کا جو گورنر تھا وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے معاویہ فوت ہو گئے، وہ خفیہ طور پہ بلانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے آل رسول میں سے ہے بھائی، جس نے پیغمبر مصطفیٰ کا لعاب پیا ہو، اس کے عقل اور دماغ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تو وہاں تک سوچتے تھے جہاں تک کسی کی عقل بھی نہیں جاتی ہے، فوراً کہا کہ مجھے پتہ ہے مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فکر مند ہوئے، فرمایا کہ حضرت آپ اکیلے جائیں گے تو خطرہ ہے۔ اب کوئی بات نہیں ہے، اپنے جوان کو ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن ان کو دروازے کے باہر کھڑا کروں گا، خود اندر جاؤں گا، اگر ضرورت پڑی تو نوجوانوں کو اندر بلاؤں گا اور پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ بات کر کے آؤں گا۔ حضرت امام حسین آگے، میں آخری بات کرتا ہوں، مزید ہم آئندہ جمعے کریں گے۔ حضرت امام حسین اندر داخل ہوئے، اب جیسے ہی اندر گئے تو مروان بن حکم جو سابقہ گورنر تھا، ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دونوں میں دشمنی پتہ کیسی تھی؟ پہلے ان دونوں گورنروں میں پتہ دشمنی کیسی تھی؟ جیسے عمران خان اور نواز شریف میں، پتہ ہے نا کتنے شدید معاملات، تو یہ تو وہ، اب میں اس میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ اس قدر ان دونوں میں پہلے اختلافات تھے، اب ان دونوں کو کٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی، یہ کبھی بھی جمع ہو جاتے ہیں، مرنا تو ہمیں پڑتا ہے، انہیں تو مال چاہیے، دولت چاہیے، کرسی چاہیے، عوام مرتی تو مرتی رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ پہلے اختلاف تھا، دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے۔ حضرت امام حسین جب اندر آئے، دونوں کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے، ہمیں پہلے اتنا اختلاف تھا، کٹھے بیٹھے ہو، آل رسول میں سے ہے نا، آل رسول تو حسد نہیں کرتا، آل رسول تو کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ تو محبتیں بانٹنے والے ہیں، پیار بانٹنے والے ہیں۔ خدا کی قسم جب اندر گئے، دونوں کو ساتھ دے کر غصے نہیں ہوئے، بلکہ ساتھ دے کر فرمایا اللہ ساری زندگی تمہاری محبتوں کو برقرار رکھے۔ الٹی دعا دی ہے، محبت کی دعا دی ہے، اللہ تمہارے اختلافات کو ختم کرے، تمہارے اندر جو تنازعات ہیں ان کو مٹائے، تمہیں اللہ اسی طرح بٹھائے رکھے۔ پھر اگلی بات کی، فرمایا مجھے بتاؤ کیوں بلایا؟ جب یہ ولید بن عتبہ تھا، اس نے وہ بڑا احترام کرتا تھا امام حسین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان انتہائی زیادہ امام حسین کا احترام کرتا تھا، اس نے وہ خط فوراً جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ امام حسین کو دے دیا، کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ اگلی بات دیکھیں، حضرت امام حسین کی ذہانت دیکھیں، پتہ تھا بند کمرے میں معاملہ ہوگا تو لڑائی جھگڑا ہوگا، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، مجھ جیسا آدمی بند کمرے میں بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا بندہ تو علی الاعلان میدان میں بیعت کر سکتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سب کے سامنے مسئلہ لاؤ، چھپ چھپا کے نہیں ہوگا، اب بند کمروں میں نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے حسین بک گیا تھا، پتہ نہیں کیوں ایسا کر لیا۔ فرمایا میری شان ہی نہیں ہے کہ بند کمرے میں بیعت کر لو، سارے مدینے میں اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ، پھر میں بھی آؤں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا، میں اپنی پوری